पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो है वो रजीम चेंज हुआ वो सब, और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पुलिस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुसी। इसका मतलब है ना कि माफिया बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब है, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। ये जिनकी इमाम पे हुआ वो इतना स्ट्रांग अपने आप को कर चुके हैं, इतना स्ट्रेंथन कर चुके हैं कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। जिसका जो डोमेन था वो डोमेन उनसे छीन के वो खुद उस डोमेन के जो है वो सरबराह बन गए। आप ये जरूर कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़े कीमती, वो शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, तो वो हर चीज़ की तशहीर करते हैं, ओके, बट खान साहब इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट वो थे। इस चीज़ को खान साहब पसंद ही नहीं करते थे कि तशहीर की जाए। बुशरा आपा का क्या कुछ नहीं है, ये कि इमरान खान साहब से उनकी शादी हो गई, ठीक है, वो उनकी अहलिया थी, आज वो जेल भी काट रही है। उनके साथ वो मिले हुए हैं जिनकी इमाम पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो जो कंपनी है ना, बेसिकली उस कंपनी ने इस पूरे मुल्क को जो है ना वो अपनी उसमें लिया हुआ है, कैद में लिया हुआ है। 8 फरवरी एक ऐसा दिन कि जिस दिन लोगों ने खंभों को वोट दिए, खंभों को वोट दिए, ठीक है, हम वो खंभे हैं जिन्हें इमरान खान ने खड़ा किया। इतनी क्या आपको अफरा तफरी थी कि आपने आरओ ऑफिस में आपने क्यों बिठाए हुए थे कंपनी के लोग, रेंजर्स क्यों खड़ी की हुई थी वहाँ पे। मैं हल्फन आपको बता रही हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम जीते हुए लोग हैं, ठीक है, हम जीते हुए थे। और 1 बजे तक इन्होंने हमें आरओ ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया। 2023 में जो है अगस्त में मुझे जो है इन्होंने अब्डक्ट किया, घर से उठाया इन्होंने, ठीक है, बहुत छोटा सा कमरा था, ओके, और उसमें कम से कम 11 से 13 मर्द थे सर, ठीक है, जो सो कॉल्ड अपने आप को मर्द कहते हैं, ओके, और उनकी बदतमीजियां और वो सब कुछ वो यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती। वो जो खवातीन थी दोनों जिन्होंने अंडा मारा वो पंजाब पुलिस से थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें पूरा यकीन है कि वो पंजाब पुलिस है। मेरी दरख्वास्त है सबसे, और ख़ास तौर पे उनसे कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है, कि ये याद रखें कि आप खान को हरा नहीं सके, तो अब आप माफ़ी मांगे। हमारा खान बड़ा दरवेश इंसान है, तो माफ़ कर देगा, आपको सबको माफ़ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल के साथ मैं हूं हस्साम हैदर। आज हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद हैं जिनको अगर हम आयरन लेडी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जो मौरूसी सियासत जब पाकिस्तान में चल रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो आईं। उनका कोई पॉलिटिकल सियासी बैकग्राउंड नहीं था, वो आईं और आते ही छा गईं। उन चंद MPAs में पंजाब असेंबली में उनका शुमार होता है जिन्होंने काम किया, और ऐसा काम किया कि टॉप पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हुई। क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, बिल्स बेतहाशा आपने जो है इस पर मेहनत की और पेश किया, और उनको कई को मंजूर भी करवाया। हमारे साथ आज और कोई नहीं, समाबिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं। समाबिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। आप टॉप पार्लियामेंटेरियन रही जब आप MPA थी, और अभी हम इन इलेक्शन से पहले वाली बात करेंगे 2018 की। तो आप जब आई तो आपने बहुत काम किया पंजाब असेंबली में, कुछ प्रोमिनेंट बिल्स की बात करेंगी और अपना करियर उसके हवाले से जो सियासी है बताइएगा। थैंक यू सो मच हस्साम, इट्स अ ग्रेट प्लेजर and it's an honor for me to be here in your show actually. Thank you so much ABN Digital, and अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद तरक्कियां दे, और अल्लाह आपको हक सच की आवाज़ बुलंद करने की तौफीक दे। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम लोग वो लोग हैं कि जिनको मेरे ख्याल में कभी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है, लेकिन इमरान खान इज़ द वन, ही इज़ आवर लीडर, कि जिन्होंने हमें एक्चुअली वो शऊर दिया कि आप अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो ना, तो देन आपको खुद प्रैक्टिकली जो है आपको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, आपने सिस्टम को चेंज करना है ना, तो सिस्टम का हिस्सा आप बनोगे तभी आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। फिर सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के तनकीद करना या ये कहना कि ये क्यों हो गया, ऐसा किसी ने क्यों कर दिया, तो वो हक नहीं है आपका। ये खान साहब की वर्ड्स हैं जो खान साहब ने हमें बताए भी, हमें सिखाए भी, और उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब वो कहते थे कि एजुकेटेड लोग आगे आएंगे, जब शऊर वाले लोग आगे आएंगे, तो तभी आपका मुल्क जो है वो बेहतर होगा और आगे चलेगा। आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो एक अलग दुनिया है, ठीक है, वो दुनिया है कि जहाँ पे आप अवाम की आवाज़ बनते हो, उस अवाम की आवाज़ की जिसने आपको वोट दिया होता है, उस अवाम की आवाज़ की जो आपको उस पार्लियामेंट तक पहुँचाती है, और आपने उनके हुकूक की बात करनी है, आपने उनके लिए जो है फैसिलिटेशन जो है वो वहाँ से आपने यकीनी बनानी है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे काम किए जाएं कि जिनके तहत जो है इन लोगों को फैसिलिटेशन जो है वो मिले, इनको फैसिलिटेट किया जाए। सो हम लोगों ने अपने दौर में
سب سے جو بڑی کوشش تھی میری وہ یہ تھی کہ ہماری پولیس ریفارمز ہوں. بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پولیس کا سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں, انفارچونیٹلی بہت اچھے لوگ ہیں ہماری پولیس میں, بہت کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں, بٹ جو سسٹم ہے جس کے تحت وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اتنا برا امیج بنا دیا گیا پولیس کا کہ جس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری تھا. تو وہ ریفارمز کے لیے لانے کے لیے ہم نے ریزولوشنز اور ہم نے جرمن موشنز اور اس طرح کے بہت سارے ہم نے کام کیے, ٹھیک ہے, بلز پہ بھی ہم کام کر رہے تھے. لیکن ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ہماری گورنمنٹ میں کووڈ بھی آ گیا, دین کووڈ کو ہینڈل ہماری گورنمنٹ نے کیا, اس کے بعد احساس پروگرام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری گورنمنٹ میں اسٹارٹ ہوئی تھی. صحت کارڈ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں انٹروڈیوس ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف باتوں کی حد تک وہ تمام چیزیں وہ کی گئی. تو یہ ساری وہ پالیسیز تھیں کہ جن پہ ہم لوگوں نے کام کیا. بیکاز ان مائی ٹینیور آئی واز ممبر فار یہ جو آپ کا ویمن کا ہے, ٹھیک ہے, ویمن اور سوشل ویلفیئر, یہ دو وہ کمیٹیز تھی جن کی میں ممبر تھی, اسٹیئرنگ کمیٹیز کی, ٹھیک ہے. اسٹیئرنگ کمیٹیز وہ ہوتی ہیں جو پالیسی بناتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ اس پہ کام کرتے رہے ہیں. ہم نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا پولیس ریفارمز کے بعد ہم نے کیا اس کے لیے جو آپ کا یہ ڈرگز ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو پتہ ہے آج کل آئس کا نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے, اور کتنا خطرناک ہے یہ بھی آپ اس کو جانتے ہیں. تباہ ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں حسام, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے اس بل کے لانے سے کتنی تکلیف ہوگی, یا کتنا جو ہے اس پہ وہ پرابلم کریٹ ہوگی, یا کتنا مطلب وہ میرے لیے کتنی تھریٹننگ ایگزیکٹلی کہ وہ کتنا ہوگا. کہ جس وقت وہ بل ہم نے ٹیبل کیا, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ میں شیشہ اسموکنگ اور آئس پہ جو ہے کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بل لانے والی ہوں, تو آپ یقین کریں مجھے ایسے ایسے میسیجز, ایسی کالز اور اس لیول سے آئیں کہ جو میں حیران تھی کہ اوکے یار یہ مطلب اتنا جو ہے وہ اس چیز میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کتنا اپنے لیے تھریٹ فیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے تو کاروبار بند ہو جائیں گے, وہ مافیا تو ایکسپوز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو وہ آیا بل, اسمبلی میں آیا, اس کو وہ کیا, ٹیبل کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ جو مافیا تھا نا, اس مافیا کی وجہ سے وہ بل جو تھا اس میں ایک انہوں نے جو ہے وہ کر کے کہ جی اس پہ ہم کام نہیں کر سکتے, یہ وفاق کا ڈومین ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا ہم اتنے حصے کو ہم مان لیتے ہیں, لیکن اتنا حصہ جو ہے اس کو ہم ابھی نہیں کریں گے, تو اسے وہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ, ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے کہ اسکل بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ صرف جو بچوں کو رٹایا آپ انہیں سلیبس وہ دے دیتے ہو, اس کے بجائے آپ بچوں کو اسکلفل بنائیں, ٹھیک ہے, کہ بچے اپنی اسکلس کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں. اور میرے خیال میں جو اسکل بیس ایجوکیشن ہوتی ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہی آپ کے معاشرے میں بھی سدھار لاتی ہے, آپ کے معاشرے کو وہ لولا لنگڑا نہیں بناتی, ٹھیک ہے. وہ آپشن ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی. تو آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری تھا جس پہ ہم نے بہت کام کیا. گرلز ایجوکیشن پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا. دین ہم لوگوں نے یہاں پہ آئی واز ون آف دوز پارلیمنٹیرین کہ ہم لوگ ان کی جو ہے ڈرگس کی ایک کمیٹی بنی تھی, ٹھیک ہے, جس میں آبویسلی میں اس کی ممبر تھی, اور وہ پروونشل کمیٹی تھی. اس کمیٹی کے تحت جو ہے ہم نے بہت زیادہ کام کیا تھا کہ یہ ہماری جتنی بھی فارماسیوٹیکل جتنے بھی آپ کے وہ ہیں, یہاں پر ہم لوگ باقاعدہ مطلب چھاپے پڑوانا, وہ دیکھنا, چیزوں کو کرنا کہ کیا یہاں پہ میڈیسن کون سی سپلائی ہو رہی ہے, یہاں پہ کہیں کوئی جو ہے دھرتے ہیں وہ تو آفینڈ ہوئے ہوں گے, obviously offend ہوتے تھے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ چیز پھر وہی ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ اس سسٹم کا حصہ بنو, ادروائز آپ کو نہیں ضرورت, پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, اور آپ کسی سے گلا شکوہ نہ کرو کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس وقت بھی جب ہم گورنمنٹ میں تھے تب بھی ہم نے جو ہے یہ مشکلات دیکھی تھی, بیکاز دیکھیں ایک 70 سال سے, بلکہ اب زیادہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اتنے سالوں سے جب ایک سسٹم چل رہا ہے تو اس سسٹم کو بریک کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. لیکن ہم نے اس میں کوشش کی, اور جس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ رجیم چینج ہوا, وہ سب, اور پھر کس طرح سے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں, کیا دنیا کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر گھسی. اچھا سماگیا, وہ ایک بہت شاکنگ تھا ہم سب کے لیے بھی, پورے پاکستان کے لیے, کہ
اسمبلی میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پولیس گتھم گتھا ہے, آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ مجھے ابھی بھی منظر یاد ہے اور وہ ٹی وی پہ بھی بہت چلا. وہ ہم لوگ جو وہاں پر موجود تھے, ہمارے کچھ ساتھی, ظاہری بات ہے وہ موبائلز میں بھی ریکارڈڈ ہوا, پلس ان کی بھی ہم نے زبانی سنی. تو یہ بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا آپ سب کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے, اسپیشلی پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پولیس جو ہے نا, میں نے کیوں کہا کہ ہم ریفارمز لانا چاہتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیا لیکن گیا. گورنمنٹ آپ کی تھی, پھر بھی پولیس آ گئی. نہیں, یہی میں بتا رہی ہوں نا. دیکھیں, اس کا مطلب ہے نا کہ مافیا بہت اسٹرانگ ہے. اس کا مطلب ہے, میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن وہ بہت اسٹرانگ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اوکے, بیکاز یہ آپ کی یا میری ماں پہ تو نہیں ہوا نا, یہ ہمارے حکمرانوں کی ماں پہ تو نہیں ہوا, یہ جن کی ماں پہ ہوا وہ اتنا اسٹرانگ اپنے آپ کو کر چکے ہیں, اتنا اسٹرینتھن کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. جس کا جو ڈومین تھا وہ ڈومین ان سے چھین کے وہ خود اس ڈومین کے جو ہے وہ سربراہ بن گئے. تو آپ لوگ سسٹم توڑنے آئے تھے, آپ لوگوں کو خود توڑ دیا گیا. ایگزیکٹلی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو نا محنت کرنی پڑتی ہے. مثلاً خان صاحب نے 27 سال لگائے, ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ خان صاحب نے 27 سال لگائے ایک پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے, ایک پارٹی کو ایسے سسٹم کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کہ جب آپ نے خود ابھی کہا کہ موروثی سیاست, ٹھیک ہے, 2 خاندانوں کی سیاست تھی, 2 پارٹیز کی سیاست تھی. کبھی ایک آتا تھا, کبھی دوسرا آتا تھا, ایک جاتا تھا تو دوسرے کو لے آتے تھے, کبھی ایک کو غدار بنا کے باہر کر دیتے تھے. مطلب ہم کہیں کوئی بھی کہے کیونکہ وہ تو ایک چیز ریکارڈڈ ہے. بالکل. تو بات یہ ہے حسام کہ جس وقت یہ تمام چیزیں ہوئی, ایک تھرڈ پارٹی آئی. ایک تھرڈ پارٹی نے آ کے یہ کہا کہ ہم عوام کی آواز ہیں, ہم انصاف لیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی ملک کو اگر کوئی چیز تباہ کر سکتی ہے نا, وہ انصاف ہے. اگر انصاف نہیں ملے گا آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. قومیں برباد ہو جاتی ہیں جب انہیں انصاف نہیں ملتا. اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ کیا کسی اس کی کمی تھی؟ اللہ پاک نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو عبادت کے لیے تو نہیں کوئی چاہیے تھا نا. اللہ کو کس لیے, اللہ نے کیوں دنیا میں انسان کو بھیجا؟ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ انسانیت, رہنمائی, ہدایت, فرق, حقوق, فرض کیا ہیں یہ بتانے کے لیے آپ کو بھیجا. اللہ نے اگر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو اس لیے کیا کہ وہ انصاف کر سکے, وہ خودداری کو پروموٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی, تو وہ نبی تھے کہ جن نبی نے جو ہے, جن نبی کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, جن کو دنیا میں اللہ نے اس لیے وہ بھیجا کہ میں بتاؤں کہ عشق کیا ہے, محبت کیا ہے. ایک اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اس پوری کائنات کو بنا دیا, پوری کائنات کو رکھ دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال لگے, ٹھیک ہے, یہ بتانے میں, لوگوں کو سمجھانے میں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا نبی میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں. تو یہ اصول سمجھانے میں, یہ ایک کلمہ توحید سمجھانے میں ان کو 23 سال لگے, جبکہ وہ نبی تھے, وہ محبوب نبی تھے جن کے لیے کائنات بنی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات, وہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تھی, جبکہ حضرت جبرائیل نے بارہا ان کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ پہاڑوں کے درمیان میں انہیں دبا دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ نہیں یا جبرائیل, کیا پتہ انہی میں سے کوئی ہدایت پہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تو ہماری جو کائنات بنی ہے, جو دنیا بنی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں سب کو بھیجنے کا مقصد ہے, وہ انسانیت ہے, وہ انصاف ہے, وہ خودداری ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس اٹ. اگر اسی چیز کو آپ لے کے چلو تو ہماری پارٹی جو آئی ہے وہ تو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے آئی تھی. اچھا سماگیا, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ تھیں, کچھ اور ایم پی اے سے بہت ایکٹیو تھے, لیکن سائملٹینسلی جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان پہ بہت تنقید ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے پنجاب کو ایک ایسے چیف منسٹر کے حوالے کر دیا گیا جو بالکل کام نہیں کرتے یا جو بالکل خاموش تباہ ہیں, یا کیونکہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے جو نون لیگ کے تھے وہ کافی وگرس اور چیزوں میں پیش رہنا, اور
مطلب بے شک مطلب آپ لوگوں کا یہ سٹانس ہے کہ بھئی وہ میڈیا کیمپین تھی یا جو بھی, لیکن ان کی پریزنس نظر آتی تھی. لیکن عثمان بزدار صاحب کی وہ پرسنالٹی, ان کے ساتھ بہت کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے پنجاب کے کئی علاقوں میں کام نہیں ہوا اور پنجاب کے کئی سارے پروجیکٹس تھے وہ بالکل لاوارث چھوڑ دیے گئے. تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیے حسام, بات یہ ہے کہ خان صاحب کا عثمان بزدار صاحب کو لانے کی جو وجہ تھی نا, وہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا انسان, دیکھیں ہم مافیاز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اوکے, کیونکہ مافیاز نے نا اس ملک پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. خان صاحب بنیادی طور پر عثمان بزدار صاحب کو اس لیے لائے تھے کہ وہ ایک ایسے علاقے سے تھے کہ جہاں پہ پسماندگی بہت زیادہ تھی, ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کی ان مزریز کو, ان ایشوز کو, پرابلمس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب کا یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی امداد کرنی ہے, نہ کہ ہم نے خود جو ہے نا فنڈز کھانے یا خود جو ہے نا اپنے آپ کو ہم نے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ایک بیسک وجہ جو تھی وہ یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی, عثمان بزدار صاحب, دیکھیں سارے کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, انہوں نے جی کام نہیں کیا, فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو آج جو مریم نواز صاحبہ جتنے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں وہ پروجیکٹس تو عثمان بزدار کے ہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ پروجیکٹس تو سارے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں کہ جن پہ آج وہ جو ہے اپنے نام چینج کر کے اور وہ جو ہے کام کرنے کو لگی ہوئی ہیں. وہ سارے پروجیکٹس وہ ہمارے پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. دیکھیں آپ شخصیات سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے, کیونکہ وہ شہباز شریف ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہر چیز کی تشہیر کرتے ہیں, اوکے. بٹ خان صاحب اس چیز کے بالکل اگین وہ تھے, اس چیز کو خان صاحب پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ تشہیر کی جائے. خان صاحب اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے, کئی لوگوں نے انہیں کہا جی کہ کارڈ پہ جو ہے, جو صحت کارڈ ہے, کہ اس پہ جو ہے وہ پکچر ہونی چاہیے, اس پہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کا پروجیکٹ ہے, کوئی بھوکا نہ سوئے وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی ہمارے احساس پروگرام سارے جو تھے اس پہ یہ تھا کہ خان صاحب آپ کا یہ ہونا چاہیے. تو خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم عوام کو واپس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے عوام پہ, یہ عوام کا حق ہے, بیکاز وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان سے کتنا ٹیکس لیتے ہیں, ہر صورت میں آپ لیتے ہیں. آپ کوئی یہ کپ خرید رہے ہیں نا, اس کپ پہ بھی ٹیکس آپ کو دے رہی ہے عوام. آپ کوئی سبزی خرید رہے ہیں نا, اس پہ بھی ٹیکس آپ دے رہے ہیں عوام. آپ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ممبر ہیں, آپ بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں اس بات کا. ایک ٹرائنگل بھی جوڑا جاتا ہے, عثمان بزدار صاحب, پنکی صاحبہ اور گوگی صاحبہ, تو اس پر مطلب بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی اس چیز کو کیا جاتا ہے. دیکھیں حسام, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پروپیگینڈا تو مطلب ہمارے ملک کی نا بدقسمتی ہے بہت, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ تو ایسے ایسے پروپیگینڈاز کیے گئے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. بات یہ ایک ایسی خاتون جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, گھریلو خاتون ہے. بشرا آپا کا کیا قصور ہے؟ یہ کہ عمران خان صاحب سے ان کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ ان کی اہلیہ تھی, آج وہ جیل بھی کاٹ رہی ہیں, بھگت رہی ہیں, ان کا قصور ہے. خیر اس ٹاپک پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے, جو جیل والی ساری وہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا اس چیز سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, کبھی انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں, میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میں بشرا آپا سے فار دا ویری فرسٹ ٹائم پتہ ہے کب ملی ہوں, ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے, ٹھیک ہے, میں ان سے فیس ٹو فیس ملی ہوں. اوکے, ہم نے کبھی ان کو دیکھا تک نہیں تھا. آپ کی ان سے ملاقات ہی نہیں, آپ کے انٹائر پولیٹیکل کیریئر. دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ بات یہ کہ بشرا آپا انٹرفیئرنس کرتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب کی فیملی نے کبھی انٹرفیئرنس کی ہی نہیں, خامے ان کو مطلب بیچ میں دھکیلا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اوکے, اگر کسی کا کسی سے کوئی تعلق ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ مثلا میرا اگر آپ سے کوئی پرسنل وہ ہے, ٹھیک ہے, ہم رشتہ دار ہیں یا ہماری کوئی جو ہے کہیں سلام دعا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہیں وہ پروفیشنلی بھی یا جو ہے پولیٹیکلی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ کریں گے, نہیں کر سکتے نا. تو چیز یہ ہے کہ یہ سب پروپیگینڈا ہے, بالکل کوئی بشرا آپا کا اس میں کوئی وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. بشرا آپا کیسے جانتی ہیں ان کو, یا باقیوں کو کیسے وہ جانتی ہوں گی؟ بشرا آپا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی کے بعد بھی انہوں نے صرف بنی گالا کی حد تک جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کسی نے ان کو وہاں پہ بھی نہیں دیکھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو خامے آپ کی اپوزیشن پارٹیز جو ہے نا وہ سے وہ کرتے ہیں, بیکاز اپوزیشن پارٹیز کو تو ویسے بھی عادت ہے, آپ کو پتہ ہے محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے
मोहतरमा फातिमा, उस पे तो मैं बात करूंगी ना फॉर्म 47 पे, मुसल्लत शुदा पे। आप देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक, ठीक है, जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जितनी उनकी जो है जिस तरह से उनको वो किया गया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, तो वो तो इनकी मतलब इन दोनों पार्टीज का ना ये पुराना वतीरा है, ठीक है। तो हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और फिर इनके साथ कौन मिला हुआ है? इनके साथ वो मिले हुए हैं जिनकी ईमा पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो जो कंपनी है ना, बेसिकली उस कंपनी ने इस पूरे मुल्क को जो है ना वो अपनी उसमें लिया हुआ है, कैद में लिया हुआ है, और वो ये सोचते हैं कि वो इन पे जो है अपनी इजारादारी कायम करें, ठीक है। जो इजारादारी अब जो है वो टूटती जा रही है, जिसके बायस अब वो जो आप बात कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट वगैरह, तो वो फॉर्म 45 जो 47 में चेंज हुआ ना, वो बेसिकली उस कंपनी की ईमा पे। फॉर्म 45 47 का आपने जिक्र छेड़ा है, तो NA57 आप इलेक्शन लड़ी MNA का, और आप बकौल आप लोगों के काफी लीड थी, आई थिंक 61,000 की 61,000 की लीड थी, और आपको 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े, आई थिंक गालिबन 1,07,000 के करीब आपको वोट पड़े, और आपके मध्य मुकाबिल बैरिस्टर दानियाल साहब थे। बिल्कुल। तो NA57, फॉर्म 45, फॉर्म 47, 2 फॉर्म्स का जिक्र आप भी कर रहे हैं, हाँ। तो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। तब्दील हो गया ना 45 47 में। हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है, पहले ना जब हम वो सुनते होते थे ना, हम कहते थे यार रिजल्ट चेंज हो गए, ठीक है। तो हम कहते थे अच्छा रिजल्ट चेंज हो गए यार, उन्होंने ना ये काम किया होगा, उन्हें फॉर्म 45 नहीं लिया होगा। फॉर्म 45 सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है आपका इलेक्शन के बाद। आप जब इलेक्शन जीते हो या हारते हो, आप वो फॉर्म 45 डिसाइड करता है, ठीक है, कि आप जीते हो या हारे हो, बिकॉज जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो आपके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं वो उन पर बेसिकली आपकी इलेक्शन जो है सारा वो उन पर मुनहसर होता है, ठीक है, कि आपको कितने वोट कहाँ से मिले, किस यूसी से मिले, किस वार्ड से मिले, कितने मिले, कौन से पोलिंग स्टेशन से मिले, ठीक है, वो सारा फॉर्म 45 आपको बताता है। अब असाम होता ये है कि जनाब हर जगह जो है 8 फरवरी एक ऐसा दिन कि जिस दिन लोगों ने खम्बों को वोट दिए, खम्बों को वोट दिए, ठीक है। हम वो खम्बे हैं जिन्हें इमरान खान ने खड़ा किया। हमारे इमरान खान के नाम के बगैर कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। मैं बरमला इस चीज का वो इजहार करती हूँ। वजह ये है कि हमें अगर किसी ने पहचान दी है ना, वो हमारे लीडर इमरान खान ने दी है, ठीक है। कैदी नंबर 804 ने दी है। उस कैदी नंबर 804 ने हमें ये बताया कि आपने अवाम की खिदमत करनी है, आपने लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आए, आपने खड़े होना है। हमसे हमारे बैट का साइन छीन लिया जाता है इलेक्शन से पहले, ठीक है। हमें जो है वो इलेक्शन के लिए पेपर्स, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो जमा नहीं करवाने दिए जाते। हम वकला के थ्रू वो जमा करवाते हैं। हम जाते हैं वकला के थ्रू, हम निशान फिर लेते हैं। किसी को गोभी मिलता है, किसी को बैंगन मिलता है, किसी को बैट मिलता है, किसी को क्या मिलता है, किसी को मशीन मिलता है, किसी को मोबाइल मिलता है, पतंग, चारपाई, कुछ हर चीज, मतलब मेज, कुर्सी, लोटा मतलब सब वो मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मेरे लॉयर जाते हैं, वो जाके जब मेरा वो लेते हैं तो मुझे क्वीन का निशान मिलता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ उसमें कि मुझे क्वीन का निशान मिला, वरना बेचारे लोगों के साथ जो मतलब निशान बाय गॉड वो बड़े। लेकिन आप यकीन करें, लोगों ने उन निशानों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। लोगों ने ढूंढ के पूछ के। अच्छा, इसमें भी है कि लोगों से अगर पूछा जाए तो जैसे आप लोगों का भी स्टांस यही है, वो कहते हैं जी ढूंढ के वोट डाला है, लेकिन दूसरी जानिब जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो कहते हैं सारे वोट हमें डाले गए हैं। तो उनसे कहें कि वोट डाले गए, तो फिर इतनी क्या आपको अफरा तफरी थी कि आपने आरओ ऑफिस में आपने क्यों बिठाए हुए थे कंपनी के लोग, रेंजर्स क्यों खड़ी की हुई थी वहां पे? ये तो मतलब ये तो आपके कोई ये नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें, ठीक है। आपके सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपके डिजिटल मीडिया के पास मौजूद है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनकी नौकरियां जाती हैं, वो इसलिए नहीं दिखाएंगे कि उनके रोजगार का मसला है। तो रोजगार और नौकरियां जा रही हैं, तो साथ ही सोशल मीडिया और बाकी चीजों पे भी बिल्स आ गए अब तो। देखिए बिल्कुल आए हैं हसान, जाहिर बात है। जब आप एक मुसल्लत शुदा हुकूमत जो फॉर्म 47 पे बन के आई है,
آپ ان کو جب مسلط کریں گے تو وہ تو آپ پہ بم گرائیں گی نا یہ سارے, چاہے وہ بلز کی صورت میں ہوں, چاہے پھر وہ کسی اور صورت ٹیکسز کی صورت میں ہوں. ٹھیک ہے, اب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت 8 فروری کو شام ہوتی ہے تو شام 5 بجے تک جو ہے وہ ہم جیت رہے ہیں ہر طرف. ٹھیک ہے, اور رات کو یقین کریں, یہ میں آن اوتھ آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم جیتے ہوئے تھے. اور 1 بجے تک انہوں نے ہمیں RO آفس کے اندر نہیں جانے دیا. جس ٹائم میں NA57 کی بات کر رہی ہوں, یہ ہر جگہ ہوا ہے, لیکن میں اپنے حلقے کی بات کروں گی. ٹھیک ہے, کہ جس کی میں ذمہ دار بھی ہوں, جس کی میں عینی شاہد ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا. جب ہم RO آفس پہنچتے ہیں اپنا رزلٹ لینے کے لیے, وہاں پہ لان میں تمام پریزائڈنگ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب یقین کریں اٹھ کے مجھے مبارکیں دے رہے ہیں. جو خواتین ہیں پریزائڈنگ آفیسر, وہ مجھے حق کر رہی ہیں, مجھے مبارکیں دے رہی ہیں کہ میم بہت مبارک ہو, آپ جیتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہر مطلب جو باکسز کھلے ہیں نا, اتنا ووٹ پڑا ہے, اتنا ووٹ پڑا ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ آئیں گے. لیکن لوگوں نے اپنا وہ جو غصہ تھا نا, جو چاہے 9 مئی کا تھا, اور وہ سارا تھا کہ جو مینیپولیٹ کیا گیا, جس طرح سے ٹریپ کیا گیا, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی میں گھسیٹا گیا, جبکہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہیں تھا, کوئی کردار نہیں تھا. وہ سارا ایک ٹریپ تھا جس میں انہیں وہ کیا گیا. تو وہ سارا لوگوں نے دکھ نکالا جا کے اس دن جب 8 فروری ان کو حق ملا, کیونکہ ہم نے ووٹ کے ذریعے جو ہے یہ بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے. تو سماویہ, آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالا ووٹ کے ذریعے 9 مئی کا. تو 9 مئی میں تو آپ لوگوں کے بہت سارے ورکرز, آپ کے بہت سارے پالیٹیشینز, انکلوڈنگ آپ, اب ہم صبح سے آپ سے رابطے میں انتظار کر رہے ہیں, لیکن آپ عدالت میں پھنسی ہوئی تھیں. تو متواتر کیسز بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کئی زیادہ اس وقت مشکلات کا سامنا بھی ہے. اور بینگ اے پاکستانی, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, تو جب بھی کسی پہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو بندہ اعصاب اس کے اگر مضبوط نہ ہو تو پریشان زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ابھی تک لڑ بھی رہے ہیں, اور ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اور موجودہ حکومت کے معاملات تو سیٹل ہو جائیں, چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. لیکن ابھی جو جس حساب سے چیزیں چل رہی ہیں, جیسے آپ لوگ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, آپ کے ورکرز, ان کے گھر والے سب پریشان. دیکھیں حسام, بات یہ ہے نا کہ جب آپ حق سچ کے راستے پہ چلتے ہو نا, تو پھر جو ہے نا آپ کو تمام قربانیاں مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. میں نے کہا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکلات فیس کی تھی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا بھی پھینکا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے, پتھر بھی ڈالے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو برداشت کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے, کہ کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ کربلا آئے, آپ نے وہ سب کچھ فیس کیا, آپ نے قربانیاں دی اپنی فیملی کی, لیکن آپ نے یزید کے حق پہ بیعت نہیں کی. ایسے ہی ہوا, کیوں؟ کیونکہ حق ادھر تھا اور وہ باطل تھا. ٹھیک ہے, آج کون ہے؟ آج حسینیت زندہ ہے, اور یزیدیت جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ لعن طانی کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, حسینیت کو یاد رکھا جاتا ہے. کیوں؟ حق سچ کے راستے پہ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا لیڈر حق سچ کے راستے پہ ہے, ہمارے لیڈر نے ہمیں حق سچ کے راستے پہ چلنا سکھایا ہے. تو یہ اعصاب کی مضبوطی اسی لیے ہے. پچھلے 2 سال سے وہ شخص کتنے کیسز بھگت رہا ہے, لا تعداد. ٹھیک ہے, ایک سے نکل کے دوسرا, دوسرے سے نکل کے تیسرا, اس شخص کو باہر نہیں آنے دیا جاتا, اس شخص کو روشنی نہیں دکھائی جاتی, اس شخص کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا, مطلب پابندیاں سب کچھ اس کے باوجود. لیکن ہم تو جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے جی کہ ان کو تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اور وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جو عام قیدیوں کو نہیں دی جا رہی. دیکھیے, یہ حکومت کا بیان ہے. دیکھیں حسام, حکومت تو یہ کہے گی. میرا صرف ایک سوال ہے, میں خود جیل میں رہ کے آئی ہوں. ٹھیک ہے, ہم جیل میں رہ کے آئے, ہم نے دیکھا ہے کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں PTI کو, بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم. سو میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا, کہ میں جو کہتی ہوں میں آن اوتھ کہہ رہی ہوں. ابھی تک میں جتنی گفتگو کر رہی ہوں نا, میں آن اوتھ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اوبویسلی میں غلط بیان ہی نہیں کر سکتی. کوئی فیسلٹی خان صاحب کو نہیں ہے. دا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, جو ان کو ملنی چاہیے سہولیات, بالکل نہیں ملتی. مجھے ایک بات ہے, کون سی سہولیات کا یہ ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں آپ وہ ان کو دے نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ ان سے ملاقات نہیں کرنے دیتے ان کی فیملی کی.
آپ ان کے بچوں کی بات نہیں ہونے دیتے ان سے. ایک عام قیدی کو یہ حقوق حاصل ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں دے رہے. اور کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کوئی پیغام جو ہے وہ باہر آئے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی قسمت کی بات ہے کہ توشہ خانہ کا ٹرائل اتنے عرصے بعد جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے جو ہے وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ مل چکے ہیں, ورنہ منگل کا دن, ٹیوزڈے والے دن ان کی فیملی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. پورا دن وہاں پہ وہ بہنیں سڑک پہ بیٹھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ورکرز کھڑے ہوتے ہیں جا کے اس کے لیے, سولیڈارٹی کے لیے, ٹھیک ہے, وہ شو کرنے کے لیے, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے. ابھی اگر دیکھا جائے تو جو ابھی پنجاب حکومت ہے اور جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا تھا خان صاحب کے زمانے میں, تو ہمارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا گیا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پھر بھی خان صاحب کو سہولیات دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف والوں کو سہولیات دے رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا اور اسی طرح ہمیں جیلوں میں رکھا گیا اور ہم نے تو بہت قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہیں. اچھا, اب میں آپ سے نا یہیں پہ ایک کوشچن کرتی ہوں. یہ کتنے تھے جو جیلوں میں گئے ہیں؟ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ مریم نواز اگر جیل میں گئی ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں گئی, آئی ایم سوری, وہ ان کے اپنے کیسز تھے, پہلے سے تھے. آصف علی زرداری سے پوچھیں یا یہ ایک دوسرے سے پوچھیں, جنہوں نے ایک دوسرے پہ اپنے اپنے زمانوں میں کیسز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس پہ گئے ہیں. نواز شریف جیل کیوں گئے؟ پاناما کی اس میں گئے. ٹھیک ہے, مریم نواز کیوں گئی؟ جائیدادوں کی اس پہ گئی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اقاموں کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ بھیج دیا گیا تو فلاں کیا گیا. اور دوسرے جو ہیں رانا ثناء اللہ ہیں یا باقی جتنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ اسمبلی سیشنز اٹینڈ نہیں کرتے تھے آ کے؟ کیا ان کو بلا نہیں لیا جاتا تھا؟ کیا اسپیکر آف اسمبلی جو ان کو بلاتے نہیں تھے؟ کیا سینیٹر جو ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, جو اسپیکر ہیں وہاں پہ وہ بلاتے نہیں تھے؟ بالکل بلاتے تھے. ہمارے کون سے بندے کو آج دن تک جو اسمبلی میں آنے دیا گیا ہے؟ جیل سے کسی کو آنے دیا گیا ہے؟ چودھری اعجاز صاحب, کتنی ایج ہے اس بندے کی, کتنے بیمار رہے ہیں وہ, لیکن آج دن تک ان کو سینٹ میں آنے دیا؟ جیل سے آتے نہیں آنے دیا, اسپیکر نے نہیں بلایا. الیکشن بھی ہو گیا, رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے ان کے. دیکھیں, سمپل سی بات یہ ہے حسام کہ یہ ان کا جو اتنے سالوں سے یہ ایک دوسرے کو باریاں دے دے کے آ رہے تھے نا, کسی نے سڑک پہ گھسیٹنا تھا اور کسی نے کسی کا گریبان کھینچنا تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا تھا جی گریبان پھاڑ کے اور میں ان کے پیٹ سے وہ سب کچھ نکالوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کو تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن جو تیسری طاقت تھی نا, اس طاقت نے ان دونوں کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ٹھیک ہے, اور پاکستان تحریک انصاف صرف کھڑی رہی ہے ہر ایک کے خلاف. اس سسٹم کے خلاف آج بھی کون کھڑا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. آج بھی کون جنگ لڑ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اچھا سمابیہ, آپ بھی گئی ہیں 2 دفعہ جیل گئی ہیں غالباً آپ؟ ہاں جی, تو جیل میں 2 دفعہ جی, اور پولیس اسٹیشن میں کافی دفعہ. تو اس کا تھوڑا سا تجربہ اور اپنا جو ایکسپیرینس وہاں پہ تھا, پلس کیوں گئی, کیا تھا, وہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے ایبین ڈیجیٹل. ہاں, بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سارا 9th میں, اور سب جب فرسٹ ٹائم مجھے انہوں نے ابڈکٹ کیا تھا تو وہ کیا تھا 8 محرم کو. ٹھیک ہے, اینڈ 8 محرم 2023 کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, 2024 میں ہمارے الیکشنز ہوئے تھے. 2023 میں جو ہے اگست میں مجھے جو ہے انہوں نے ابڈکٹ کیا, گھر سے اٹھایا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, یہ بہت بڑا کمرہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, وہ بہت چھوٹا سا کمرہ تھا. اوکے, اور اس میں کم از کم 11 سے 13 مرد تھے سر. ٹھیک ہے, جو سو کالڈ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں. اوکے, اور ان کی بدتمیزیاں اور وہ سب کچھ وہ یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ مقصد ان کا یہی تھا کہ توڑنا. ان کا مقصد یہ تھا کہ خان سے الگ کرنا, خان کے خلاف بات کرنا, خان کے خلاف جو ہے وہ بیان دینا یا کچھ, جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا, جو پولیٹیشینز تھے وہ سیاست چھوڑ گئے, وہ چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, لیکن بولا کوئی نہیں خان صاحب کے خلاف. نہیں, جنہوں نے بولنا تھا وہ بولے بھی ہیں, جو ان کے تھے وہ بولے, کم ایسے تھے, لیکن جو ہمارے اپنے تھے وہ نہیں بولے. جن کے ساتھ ظلم ہوا, جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, جن کو اغوا کیا گیا, جن کو زبردستی جو ہے وہ بٹھایا گیا پروگرامز میں, اور زبردستی اینکرز نے ان کے منہ میں وہ الفاظ ڈالے. ٹھیک ہے, اور وہ الفاظ اینکرز نے کیوں ڈالے؟ کیونکہ اینکرز کے پیچھے وہ کھڑے تھے کہ جو یہ کروا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم تو ان کو بھی قصوروار نہیں. اچھا سماوی, پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اندرونی اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سننے میں آتا ہے, خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں, کبھی کوئی دھڑا سامنے آ جاتا ہے, کبھی کوئی, تو قیادت کا فقدان ہے, کوئی اور مسئلہ ہے؟
دیکھیے حسام بات یہ ہے کہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ حسن ہوتے ہیں پالیٹکس کا, ٹھیک ہے, اور اختلافات ہونے بھی چاہیے. اگر ہم ہمیشہ یس سر یس سر یس میڈم کرتے رہیں گے نا تو عمران خان کی پارٹی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بات پہ اختلاف نہ کرے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے شعور ہی یہ دیا ہے کہ آپ نے جو حق سچ کی بات ہے نا وہ کرنی ہے. جو بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ بولو, میں آپ کو سنوں گا. جو مجھے ٹھیک لگتی ہے میں بولوں گا, آپ مجھے سنو. اسی بات کو آگے بڑھائیں تو ستمبر میں جلسہ ایک بڑا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو اس ماحول میں, ایسی سچویشن میں, کرنٹ سناریو میں جلسہ کرنا آپ کو لگتا ہے موزوں ہوگا اور اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان تحریک انصاف زیادہ مضبوط طور پہ دے پائے گی؟ پتہ کیا حسام, بات یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ کہ پہلا جو آپ کا کوشچن ہے نا میں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی, بیکاز وہ اس وقت جو ہے نا بڑا ہاٹ ڈبیٹ بنی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ, ٹھیک ہے. بڑے اندر جو ڈرائنگ رومز ہیں نا ان کی بہت زینت بنی ہوئی ہے یہ چیز. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے, ٹھیک ہے. ہمارا سینٹرل پوائنٹ جو ہے نا وہ عمران خان ہے, ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان ہے. تو عمران خان سے تو کوئی پیچھے نہیں ہے نا, اوکے. سب عمران خان کے ساتھ ہیں, سب عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں. ہاں ایک اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے, سوچ مختلف ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے, وہ مختلف ہو سکتا ہے سب میں, لیکن سب اس چیز پر وہ ہیں کہ ہمارا لیڈر وہی ہے اور ہمیں فالو اپنے لیڈر کو ہی کرنا ہے. تو یہ بحث تو یہیں ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس چیز پہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہ کیا جائے. وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, وہ ہم جانے, ہمارا لیڈر جانے اور ہمارے ورکرز جانے, وہ ہمارا معاملہ ہے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں ہم اگر کہیں انٹرفیئرنس نہیں کرتے کہ مریم نواز کی اس میں کیا ہو رہا ہے, کیوں حمزہ شہباز الگ ہے, کیوں مریم نواز الگ ہے, کیوں آصف زرداری الگ ہے, کیوں ٹھیک ہے, تو گھر کی بات ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ انٹرنل ہے, اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے. تو زمابیہ انٹرنل سے ہی آگے بات بڑھاتے ہیں کہ ابھی استعفوں کی بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام کمیٹیز سے آپ استعفے دے دیں, اور اب قومی اسمبلی تک بھی یہ بات جا رہی ہے. تو اسی میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے رہنما ہیں جو نہیں دینا چاہتے استعفے. تو اس میں بھی تھوڑا سا تضاد سامنے آ رہا ہے. نہیں حسام, دیکھیں جو خان صاحب نے کہہ دیا ہے نا انشاءاللہ وہی ہوگا, پورے کنسنسس کے ساتھ ہوگا. ہر کوئی جو ہے وہ, میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, بیکاز ہی از دا لیڈر. دوسری بات ہے کہ ایک بات یاد رکھیں, لوگ بہت کہتے ہیں جی پہلے بھی آپ لوگوں نے غلطیاں کی تھی, آپ نے استعفے دے دیے تھے, فلانا ہو گیا تھا یہ وہ. جب آپ کمیٹیز سے استعفے دیتے ہو نا تو اپوزیشن اگر استعفے دے دے نا آپ کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. لیکن آپ لوگوں نے جب پچھلی دفعہ استعفے دیے تو بہت مشکل ہو گئی تھی. آپ کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی اگر آپ کمیٹیز سے استعفے دیتے ہو. بات ہو رہی ہے کمیٹیز سے استعفے دینے, بالکل یہی بات, ٹھیک ہے. بات اسمبلی کی تو ہوئی نہیں ہے, بات تو کمیٹیز کی ہوئی ہے. تو کمیٹیز سے استعفے دینا ہمارا حق ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا ہے, استعفے دیے گئے ہیں نا, ٹھیک ہے. اپوزیشن نے دیے ہیں, استعفے دیے گئے ہیں, بہت ساری ایسے معاملات ہوئے. تو کمیٹی سے استعفے دینا وہ ہمارا رائٹ بھی ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں, بلکہ گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں. اپوزیشن ہمیں اس میں بھول گئی بالکل. تو سمابیہ فارم 45 پہ ہم ہے نا, اس لیے وہ 47 والوں کو مانتے نہیں ہیں. تو سمابیہ ابھی ایک بہت افسوسناک انسیڈنٹ ہوا, کوئی بھی ہو, ہمارے بزرگ چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں, جو بھی ہم سے بڑا ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. انڈا پھینکنا, جوتا پھینکنا, گالی دینا ہمارے کلچر میں, جو برے صغیر کا کلچر ہے, اس میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. غلط ہوا جو بھی ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے بھی اور ہر پلیٹ فارم پہ. لیکن ہوا اس وقت ایک, اس کوشچن پہ تو میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ آتی ہیں اور ایک خاتون کے مرد ہٹتے ہیں, آپ آ کے کھڑی ہوتی ہیں. تو مطلب کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اوکے کرتی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے بھائی میں موجود ہوں, سارا کچھ ہے, ساتھ ہی انڈا پڑ جاتا ہے. تو اس میں بھی کنٹروورسی سامنے آنے کی کوشش کی جاتی ہے, لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ کا آنا, فوراً انڈا آنا, اور اس کے بعد پھر ساری باتیں ہم نے آپ کی ایک لاؤڈ آواز بھی سنی جو ویڈیوز میں کیمراز میں ریکارڈ ہوئی کہ who the hell he is or she is whatsoever, جو بھی. تو وہ آپ اس وقت موجود تھیں, تو وہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. حسام, ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے نا ہمیشہ نا ایسے کلچر کو نا ہمیشہ کنڈیم کیا ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب نے کبھی ایسی حرکات کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہوتا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, جب ان کے سیاہی ڈالی گئی تھی, اور وہ تو خان صاحب نے کنڈیم کیا تھا اس چیز کو.
بلکہ خان صاحب نے بڑی ایک بریف اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ جو کلچر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر مناسب رویہ ہے اور یہ رویہ کسی کو اختیار نہیں کرنا. لیکن ایسے رویوں کو خان صاحب سے منسوب بھی کیا جاتا ہے نا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف میں نا پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, یہ باشعور لوگوں کی جماعت ہے, اور اتنی گھٹیا سیاست ہم کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, اور آپ نے خود بھی یہ بات کہی کہ موروثی سیاست کو ہمارے دور میں ختم کیا گیا. ہماری جماعت ہے جس نے اس کو ہمیشہ وہ کیا گیا. سو ہم ان چیزوں کے بہت اگینسٹ ہیں. ہم ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ ہم سب سے پیش آتے ہیں. ہماری اس میں کبھی کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹا جو ہم نے احتجاج کیے ہیں. 127 دن کا دھرنا ہم نے دیا تھا, ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, تو پھر ہم یہاں کیوں کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے اس دن کا ذکر کیا, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈفز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب غلط نہیں کہتے, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بہت مشہور بات ہے. تو ان کو نا تھوڑا سا نا چیزوں کو تحقیق کرنی چاہیے, چیزوں کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. علیمہ آپا, نورین آپا, عظما آپا ہمارے لیڈر کی بہنیں ہیں, اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ آپا کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے سوشل ویلفیئر کا. ٹھیک ہے, سو شی از ویری ریسپیکٹیبل, وہ بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں. وہ ہمارے لیے کتنی قابل احترام ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس دن ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اس دن 3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اسی ایک دن میں. صبح ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ صبح جس وقت ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور علیمہ آپا آتی ہیں, تو ابھی علیمہ آپا اندر توشہ خانہ کے لیے نہیں گئی تھی. اتنے میں جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ہمارا, وہ بڑی مطلب فرینکلی آپا سے تمام کوشچنز ہر چیز وہ کرتے ہیں, اور آپا بڑے انہیں جواب بھی دیتی ہیں, سارا مطلب ان کو وہ کرتی ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ بات ہو رہی ہے, سارے کوشچنز ہو رہے ہیں, آپا ان کو جواب بھی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپا کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے, اوکے, وہ ساتھ چائے بھی پی رہی ہیں. اینڈ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے 2 عدد سو کالڈ صحافی جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپا کے منہ پہ بالکل مائک ہی ان کے آگے کر کے اور کیمرہ بالکل ان کے منہ کے آگے رکھ کے, تو ان سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ جو ہے وہ انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, سو جب ہم نے یہ دیکھا, تو آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو ایک دم میں آئی ہوں پیچھے سے, ہم آپا کے پیچھے چل رہے تھے, میں ایک دم یوں آئی ہوں اور میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہے آگے, اور میں نے ان کو کہا کہ بدتمیزی نہ کریں, پیچھے ہوں آپ ڈسٹینس پہ ہو کے کوشچن کریں, آپ کے ہر کوشچن کا جواب ملے گا. تو جو ہے وہ ہراس کرنا شروع ہو گیا آپا کو. ٹھیک ہے, طیب بلوچ نامی صحافی جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ ایک اور تھے, تھوڑا بزرگ تھے, وہ I don't know what his name is, but I have never seen them in Adyala. اور اس سے 2 دن پہلے بھی اسی شخص نے, طیب بلوچ نے, اس نے جو ہے آپا کے ساتھ لاہور میں یا کہیں اور اس نے بدتمیزی کی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مس بہیو کیا. تو اس بندے کو وہاں پہ جب ہم نے منع کیا, ہم نے کہا دیکھیں خواتین کے ساتھ بات کرنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں, آپ ان کی اس طرح سے وہ نہیں انسلٹ نہیں کر سکتے. آپا کو ہم نے اندر بٹھایا, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو کہا, ان سے ہم نے بات کی صحافیوں سے, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ جب بھی کوئی کوشچن کرتے ہیں تو سب جواب آپ کو دیتے ہیں, لیکن اگر اس طرح آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایسے ہم ہونے نہیں دیں گے, ہم بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے آپ کو. یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, طیب بلوچ بڑے جناب غصہ اور بڑا وہ ایک بدتمیزی وہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں, آپا اندر چلی جاتی ہیں ملنے کے لیے. بڑے بڑے چولوں والے کچھ لوگ جو ہیں, انہوں نے مطلب لمبے لمبے کرتے اور وہ پہنے ہوئے, اور یہ جو آپ کے پیلسٹینین سٹافز ہوتے ہیں یہ انہوں نے رکھے ہوئے کندھوں پہ. ٹھیک ہے, اینڈ دے ور میکنگ ویڈیوز. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب آؤٹ سائڈ اڈیالہ, بالکل گیٹ کے سامنے, جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. تو سیکیورٹی وغیرہ نہیں تھی وہاں وہی میں آپ کو, نہیں سیکیورٹی تھی. ایلیٹ والے آتے ہیں, وہ آ کے ان کو ایک دم وہ کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو نہ بنائیں. دے تھاٹ دیٹ دے آر فرام PTI, اوکے, بٹ دیٹ گائے جس نے وہ پہنا تھا کریم کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ ان کو کوئی کارڈ نکال کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک دم اس کو آگے سے کہتے ہیں اوکے سر. ٹھیک ہے, اور وہ دوبارہ ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں, جو چیز ہو جاتی ہے. اچھا, دین آپا نکلتی ہیں واپس, ہم جاتے ہیں, جو SHO اعزاز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں کرنی, پریس کانفرنس آپ کی آگے داگل میں ہوگی. ٹھیک ہے, جہاں پہ پورا وہ سسٹم وغیرہ لگا ہے وہاں ہوگی. ہم کہتے ہیں اوکے فائن, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں
تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پورا مجمع جو ہے وہ وہاں کھڑا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, جنہوں نے بینر اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ الائنس پاکستان یا کچھ اس طرح سے وہ بینر پہ لکھا ہوا تھا, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں, بٹ ان کے بقول کے وہ کے پی سے آئے ہوئے, وہ پروٹیسٹ کرنے آئے علی امین کے خلاف, علی امین گنڈا پور کے خلاف, ٹھیک ہے, تو وہ علیمہ آپا سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہم علیمہ آپا کو لے کے نکلتے ہیں ادھر اندر کی طرف, ٹھیک ہے, پریس کانفرنس کرنے کے لیے, وہ راستہ روکتے ہیں, تو ان کو یہ آپا کہتی ہیں وہاں پہ کہ میں آپ سے واپسی پہ بات کرتی ہوں, سب سے ضروری جو ہے عمران خان کا پیغام دینا ہے وہ دے کے میڈیا ویٹ کر رہا ہے, ہم واپس آ رہے ہیں. اچھا, ہم جا رہے ہوتے ہیں اندر, تو آپا ہمیں یہ بات کہتی ہیں, عظمیٰ آپا بھی اور علیمہ آپا بھی, کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو کہنا کہ یہ نعرے بازی نہ کریں یا شور نہ مچائیں, کہ ہمیں پریس کانفرنس آرام سے کرنے دیں, خان صاحب کا میسج ڈلیور ہو جائے تو دین ہم آ کے ان کی بات سکون سے سنیں گے. ہم کہتے ہیں اوکے. آپا وغیرہ کو وہاں ہم چھوڑتے ہیں, پریس کانفرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اتنے میں وہ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں باہر. تو عظمیٰ آپا میرے بالکل سامنے, اگر آپ دیکھیں نا, میں ادھر کھڑی ہوں, میرے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ عظمیٰ آپا کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کی بہن جو ہے وہ کھڑی ہیں, تو وہ اب میری طرف دیکھ رہی ہیں, تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اوکے میں ابھی جو ہے نا آتی ہوں, تو میں نکل کے چلی جاتی ہوں, میں جا کے ان کو جا کے باہر روکتی ہوں, جہاں پہ میڈیا بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے. کیا آپ انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ تحمل سے رکیں, ہم ابھی آ رہے ہیں؟ بالکل, میں نے کہا علیمہ آپا کہ آپ کو سکون سے جواب دیں گی تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. وہ کہتے ہیں اوکے. اتنی دیر میں آپ واپس اسٹیج پہ آتی ہیں؟ میں واپس جاتی ہوں, تو میں آپا کو ایسے ہاتھ سے وہ کرتی ہوں کہ اینڈ عظمیٰ آپا بھی مجھے آگے سے یوں کرتی ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے. تو اب مطلب یہ وہ اشارہ تھا کہ جس اشارے کو حسن ایوب نے, ٹھیک ہے, وہ سارا اس نے وہ بنا کے وہ کیا جی کہ سماویہ طاہر کے اس اشارے کے بعد انڈا پڑا یہ وہ. اچھا, آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں, آپ کو وہاں پہ طیب بلوچ کھڑا ہوا نظر آئے گا, اور طیب بلوچ کی آنکھوں کے اشارے آپ دیکھیے گا کہ جس کے بعد وہ انڈا پھینکا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اب بات یہ ہے کہ کیمرہ کے پیچھے سے وہ انڈا آیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ 2 لڑکیاں آئیں ماسک پہنے ہوئے انہوں نے, ٹھیک ہے. ہم تو ظاہر بات پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ لڑکیاں بعد میں آئی ہیں, جب میں اندر آ گئی ہوں اس کے بعد شاید وہ آئی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہیں کیا ہیں, تو ینگ لڑکیاں تھیں دونوں, تو انہوں نے ماسک وغیرہ پہنے تھے. اچھا, جیسے مطلب وہ ہوا نا تو ایک دم ہم سب کے لیے شوق تھا, تو میرے منہ سے ایک دم وہ ہوا, میں نے کہا who the hell is this, ٹھیک ہے. تو سامنے ایک دم نظر پڑی نا, تو وہ وہاں پہ نا وہ لڑکیاں تھی کہ جن کی نا موومنٹ مطلب وہاں پہ ہو رہی تھی. اتنے میں ادھر سے بھاگی ہوں, اور اس سائڈ سے نا ایک لائر ہے ہماری شمسا, ٹھیک ہے, وہ بھاگی ہیں, ہم دونوں بھاگے ہیں. اور ہم جب تک ان سٹیئرز پہ جاتے جاتے پہنچتے, ٹھیک ہے, تو پولیس اور یہ سارے آگے کھڑے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج دن تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنی بھاری نفری پولیس کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کے درمیان کھڑی ہو گئی. وہ کوئی پروٹوکول. اچھا, مطلب آپ وہ شواہد ڈاٹس جوڑ رہی ہیں کہ جو ہوا انسیڈنٹ, بالکل ایسے ہوا ہے. اور جب ہم وہاں سے پھر وہ جو لڑکے تھے جو وہ لمبے چولوں والے تھے, وہ بھی وہیں پہ ہی کھڑے ہیں. اب وہ ہمیں رستہ نہیں دے رہے ہیں باہر جانے کے لیے نا, کیونکہ لڑکیاں نکلی ہیں. ہم نے ان کو پش کر کے نا ہم بھاگے ہیں باہر, ٹھیک ہے, اور ادھر لیفٹ سائڈ پہ جو ہے مطلب آگے کر کے ان کی وہ گاڑی کے پاس پہنچ چکی تھی دونوں, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جیسے ہی گئے ہیں نا تو میں نے ایک ہی بازو پکڑ لی, ٹھیک ہے, ایک ہی بازو پکڑ لی, تو ایس ایچ او اعزاز سامنے آ گئے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں خواتین کو کچھ نہیں کہنا, خواتین کو کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا خواتین کا کیا مطلب ہے, جن کو وہ مار کے آئی وہ خاتون نہیں ہے, ہم خواتین نہیں ہیں, ہماری رسپیکٹ نہیں ہے. تو اس لڑکی کی نا بازو میں نے پکڑی اینڈ میں نے اس کی انگلیاں مروڑی. یہ میں آپ کو یہاں پہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تو کوئی آپ نے توائے کانڈو یا کوئی کچھ سیکھا ہے پہلے؟ نہیں, nothing like that. یہ کوئی قدرتی ہے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس کی مطلب انگلیاں مروڑی میں, ٹھیک ہے. اس کی آواز اتنی سی نکلی جو پہلی آواز ہم نے سنی, باقی کچھ نہیں وہ دونوں بولی. اس لڑکی کی آواز نکلی کہ ہائے میری انگلیاں, ٹھیک ہے. آپ ویڈیو کو غور سے سنیں, آپ کو وہ آواز آئے گی. تو وہ اعزاز نے نا فیمیل پولیس کو بھی مطلب بلا لیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے گاڑی میں ان کو بٹھا دیا. تو اسی کھینچا تانی میں نا اسے بھی بازو چھڑوا لی, کیونکہ اعزاز میرے سامنے تھے. تو ہم دوسری طرف سے گئے, ہم نے گاڑی کے آگے ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے کہا ہم جانے تو نہیں دیں گے جب تک ان کی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ کون تھی, ٹھیک ہے. تو ان دا مین وائل جو ہے وہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سارے فزیکل ہو گئے اور یہ وہ سب کچھ. اور جو ہے نا اس تو آپ کی جانب سے یہ بیان بھی آیا کہ وہ جو خواتین تھیں دونوں جنہوں نے انڈا مارا وہ پنجاب پولیس سے تھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں پورا یقین ہے
کہ وہ پنجاب پولیس ہیں, وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ پنجاب پولیس سے تھی, ٹھیک ہے, وہ انتظامیہ کی طرف سے تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انتظامیہ کی طرف سے تھی کیونکہ یہ پورا ایک پلان انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے, ٹھیک ہے. ابھی obviously اتنی اس کی کڑیاں ہیں کہ جو اگر میں یہاں وہ بیان شروع کروں گی نا وہ بہت لمبا ٹائم ہوگا, بٹ یہ کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے تھی, یہ پورا پری پلان تھا, ٹھیک ہے, جس کو اس دن ایگزیکیوٹ کیا گیا اور جس میں جو ہے پولیس جو تھی وہ بالکل انوالو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو بھگانے میں پولیس انوالو تھی, پولیس یونیفارم میں ایک بندہ ان کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھا, ٹھیک ہے, اور جس نے کہا ہم انہیں چوکی لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ چوکی میں نہیں لے کے گئے انہیں, ٹھیک ہے, سو انہیں بھگا دیا. اگر پولیس کے مطابق ہے نا کہ بھائی وہ چوکی میں رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تھانے میں وہ کیا ہے, پروف دیں, ایویڈنس آپ لوگوں نے اس کی انکوائری کی ہے, نہیں ہے وہ. دیکھیں حسام, اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو پکڑا, آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کورٹ میں پیش کرنا ہے. کون سی کورٹ میں پیش کیا آپ نے؟ ہمارے لائرس کو نہیں پتا. ہم لوگ ہیں نا جن کو انڈا پڑا وہ ہم لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ ہم لوگ ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ. سو بات یہ ہے کہ سارا پری پلان تھا ان کا, اور یہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ علیمہ آپا کی تذلیل کریں, وہ آنا چھوڑ دیں, اڈیالہ جیل, وہ اڈیالہ جیل آنا چھوڑیں, وہ خان صاحب کے میسیجز کنوے کرنا چھوڑ دیں. لیکن آپ اس شخصیت کی گریس دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا, وہ تو تحمل میں انہوں نے وہیں پہ وہ جھاڑا جھاڑ کے انہوں نے کہا کول ڈاؤن, ان کا یہ جیسچر ہم نے سب نے دیکھا, کام ڈاؤن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے فکر ہو جائیں, کچھ نہیں ہوا, آئی ایم آل رائٹ. پریس کانفرنس شروع کریں, وہ دوبارہ بولنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر ہم واپس اندر گئے, علیمہ آپا کے پاس کھڑے, ہم ان کو لے کے نکلے, اور ہم نے, اور اس دن اعزاز نے انہیں پریس ٹاک باہر نہیں کرنے دی, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ نہیں کرنے دی. اندر تو ہو گئی نا, لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا کے کوشچنز تھے وہ نہیں لینے دیے انہوں نے. ضمنی انتخابات کی آپ کی طرف سے بات ہوئی, لیکن پارٹی میں اس پہ بھی اختلاف نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, جو ضمنی انتخابات ہیں نا اس کے تو ہم حق میں ہیں ہی نہیں ہے اس کے, ہم کیوں ضمنی انتخابات میں حصہ لیں؟ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں, میرا سٹانس اپنے خان والا ہے, اپنے لیڈر والا ہے. ہم کیوں لیں ایک ایسی مسلط شدہ حکومت کو, ہم تسلیم کریں, کیوں کریں؟ ہم ان کا بائیکاٹ اس لیے کریں کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. تو سمپل از دیٹ کہ جب ایک چیز طے ہے کہ ہم نے نہیں الیکشن لڑنا تو ہم نے نہیں الیکشن لڑنا, اور انشاءاللہ سب جو ہیں وہ اس پہ کنونسڈ ہیں, اور سب کے کنسنسس کے ساتھ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے, ماں سوائے جو خان صاحب نے اجازت دی ہے حماد اظہر صاحب کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو, بیکاز ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ہم باقی انتخابات میں ہم حصہ ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب کی ایگزیمپشن ہے, باقی ساروں کے لیے ایک. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اب اندرونی حلقوں سے ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اب چیزیں سامنے جو آ رہی ہیں, ایک گروپ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے, ایک میں آپ سے صرف کوشچن کر رہا ہوں, ایک علیمہ خان صاحبہ کا ہے, اور دونوں گروپس کی کھینچتانی کی جو خبریں سننے میں آتی ہیں, جو باتیں سننے میں آتی ہیں, وہ چل رہی ہیں, مطلب وہ آپ تک بھی پہنچتی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا. تو آپ کا بیچ میں رول کس کی طرف یا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ یا آپ جیسے پہلے ابھی آپ نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ نان پولیٹیکل خاتون ہیں, اور علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت خان صاحب کا صرف پیغام پہنچا رہی ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے کلیریفائی کریں؟ دیکھیں, وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, وہ ان کی فیملی ہے, پلیز ان کی فیملی کو نہ گھسیٹا جائے ان چیزوں میں. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کی نا اسی بات کو جو آپ نے کہا کہ مطلب باقی یہ بات کہنا, میرا ایک کوشچن ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے نا جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جی بشرا آپا کا گروپ ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر جو علیمہ آپا کا گروپ ہے, تو وہ جو بشرا آپا کا گروپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو پچھلے عرصے میں یہ بھی ان لوگوں نے کہا تھا, ٹھیک ہے, بند کمروں والوں نے, کہ بھائی بشرا آپا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. ہاں جی, یہ بات بھی سننے میں آئی تھی. تو پھر اٹ مینس نا کہ سارا پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, نتھنگ از لائک دیٹ. دیکھیں, علیمہ خان, نورین خان, عظمیٰ خان, وہ تینوں خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ تینوں خان صاحب کا پیغام دینے وہاں آتی ہیں, وہ تینوں خان صاحب سے ملنے وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان سے ملنے ہی نہیں دیا, آپ ملنے دے ہی نہیں رہے. ہماری ملاقات تھی تھرسڈے کو, مجھے نہیں ملنے دیا گیا, 7ویں بار مجھے نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب سے, ٹھیک ہے. تو بات یہ, جب آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیتے, آپ سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیتے, آپ باقیوں کو نہیں ملنے دیتے, تو ایک
बहनें अगर मिल रही हैं तो वो वही पैगाम लाएंगी ना, हमें वही पैगाम देंगी। या तो फिर आप ये करें कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने दें ताकि पॉलिटिकल लीडरशिप वो पैगाम लाए, और बहनें जो है वो अपने भाई से मिलके दैट्स इट, उनका जो अपना फैमिली का एक वो है वो उसको एंजॉय करें, उसको उसके मुतालिक बात करें, ठीक है। ये तो उनके लिए भी एक इम्तिहान है ना। देखें, इम्तिहान में तो उनको हम सब ने डाल दिया है, ठीक है, कि आप उनको मिलने नहीं देते पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो ऑब्वियसली बहनें वो किरदार अदा करिए, खान साहब उन्हीं को बताएंगे ना। फिर अब पॉलिटिसाइज भी आप उनको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की तरफ अगर दोबारा से आए तो मिसाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो सेनेटर बनती हैं और आपकी तरफ से भी एतराज सामने आता है, अलीमा खान भी तनकीद करती हैं, मतलब जो चीजें हम मतलब मैं वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो पब्लिक क्वेश्चंस हैं, जो इस वक्त आम पब्लिक के अंदर हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि उनका जो मिसाल यूसुफजई साहिबा हैं उनको सेनेटर बनने की किसने कहा या उनका वो रुका किसकी तरफ से आया था, क्योंकि पार्टी में इस पे भी इख्तिलाफ सामने आया। हसाम, इस पे मैं सिर्फ एक बात करूंगी। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे आई थिंक कि खान साहब इज द राइट पर्सन टू आंसर, ठीक है, बिकॉज देखें हमें मिलना नहीं दिया जाता, सो वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज, ठीक है। जो भी हम तक पहुंचता है हम तो उसी पे अमल करेंगे ना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊं, तो जिस वक्त मैं नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट थी, ठीक है, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, ठीक है, कि जनाब टिकट्स का, ओके, कि टिकट्स मैंने दिए हैं, टिकट्स जो है वो मुझ पे यहाँ तक कहा गया 37 करोड़ रुपए समाबिया ताहिर ने लिए हैं, ओके, और उन्होंने टिकट्स बेचे हैं, ठीक है। तो जिस वक्त खान साहब तक ये बात पहुंची, ठीक है, तो खान साहब ने हमारे मीडिया के थ्रू ही, और मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने आके वो चीज जो है रिपोर्ट की बाहर, एंड ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, एटलीस्ट बहुत बड़ी चीज है, मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पर कि खान साहब ने वहां पे मीडिया के सामने ये बात कही, उनसे क्वेश्चन किया गया, तो खान ने कहा कि समाबिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये बड़ी छोटी चीज है जिसपे आप बात कर रहे हैं, कि वो कभी ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती, ठीक है। तो देखिए, ये जो इल्जामात होते हैं ना, ये लगता है, और ये क्यों था, बिकॉज उस वक्त मेरी एक्सेस नहीं थी खान साहब तक, मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, मुझे अडियाला नहीं जाने दिया जाता था, तो जाहिर बात है वो कंट्रोवर्सीज बनती गई, ठीक है। लेकिन अगर मीडिया वो क्वेश्चन ना करता तो वो जवाब ना आता, लोगों को पता ना चलता, देन उस वक्त भी जो टिकट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टिकट्स पे बहुत सारी चीजें वो हुई हैं, तो वो सारी कंट्रोवर्सीज जो है ना, ये वो हैं कि जो खान साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। खान साहब जब आएंगे तो वो इस पे डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज मैं ऐसी किसी चीज पे कोई कमेंट नहीं करती कभी भी कि जिस चीज का मुझे इल्म ना हो, जो मैं जानती ना हूँ या जो मैंने सुनी ना हो, मतलब आप तक मैं उस पे कभी मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंची, तनकीद या एतराज भी नहीं था। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। बात ये है कि सिंपल सी चीज है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, ठीक है, मेरे लीडर इमरान खान हैं, और इमरान खान की फैमिली, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी प्रेस्टीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज वो हमारे खान साहब की अमानतें हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, लीडर आप जिस भी जमात के हैं, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, उनके लीडर्स उनके लिए बहुत अहम है, तो ये आप लोगों के भी कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं है। तो समाबिया, एक चीज है कि आप लोग अपने आप को कहते हैं हम फॉर्म 45 वाले हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो 47 वाली है, लेकिन जो 47 जो बकौल आपके अभी जो मौजूदा हुकूमत है, उनके जो रहनुमा आते हैं वो बैठकर ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं कि सैलाबी सूरत हाल है, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब काफी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जलसों की पड़ी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अहम शख्सियात की पड़ी हुई है, उन लोगों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आवाम के लिए, और ना ही वो कोई हेल्प करते नजर आ रहे हैं, ना ही आवाम के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहिए? इस पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, हमें कचरे के डिब्बों पे, या हमें आटे की बोरियों पे, या हमें किसी गरीब इंसान के राशन की उस पे अपनी तस्वीरें लगाने की या कोई वीडियो लगाने की कतई जरूरत नहीं, ठीक है। ये वक्त वो नहीं है कि जिस वक्त आप अपनी तशहीर के लिए, आप सिर्फ अपनी टिकटॉक्स बनाने के लिए आप उन गरीबों का मजाक उड़ाएं, आप उस अवाम का मजाक उड़ाएं कि जो ऑलरेडी पुरसाने हाल हो चुकी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम उसको अपनी हद तक रख के कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, केपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पंजाब में हमारे अपने लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखें,
حسام میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں نا صرف ایک بات کہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپورٹ جو ہے نا دیٹ از اوورسیز پاکستانیز. ٹھیک ہے, اور اوورسیز پاکستانیز ڈونیشن دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. نہیں, یہ تو پاکستانیوں کی خاصیت ہے. دیکھیں میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہوں گی کہ میرے خیال میں جتنا ڈونیشن پاکستان تحریک انصاف کی اوورسیز نے دیا ہے یا پاکستان میں لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا جو ہے وہ شاید کوئی بھی نہ کر سکے. شوکت خانم جنہوں نے ڈونیشن پہ بنایا, ٹھیک ہے, اور ایک نہیں 3 ہسپتال بنائے, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں نمل بنا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے خیال میں ان کو تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. سو ہم اس چیز کے بہت خلاف ہیں تشہیروں کے. ہم یہ کہتے ہیں آپ جو کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ ان پر لگا رہے ہیں. آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے, آپ ان کو راشن دے رہے ہیں, آپ ان کو اگر ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ انہی کا پیسہ ہے جو آپ ان پر لگا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے, آپ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے نا, ٹھیک ہے, آپ انہی کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ انہی کو واپس کر رہے ہیں, انہی کو اس پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ ان کا حق بنتا ہے. اچھا سمابیہ, محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا اپوزیشن لیڈر, یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا؟ خان صاحب کی طرف سے. خان صاحب کی طرف سے آیا, خان صاحب کی طرف سے. تو اس پہ بھی کچھ کنٹروورسی سامنے آئی تھی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پھر وہی کہا نا کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے اگر وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک کہ خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں. خان صاحب جو آگے تک سوچ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آئی تھنک خان صاحب نے محمود تو عمر ایوب صاحب کے بعد کوئی اور وکیل نہیں ملا پارٹی میں کہ جس کو بنایا جا سکتا؟ نہیں دیکھیں عمر ایوب بھائی وہ مطلب لائر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. عمر ایوب بھائی کا یہ ہے کہ ان کی ظاہر بات ہے ابھی ان کو اسٹے ملا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو وہ کنویکٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کو اسٹے ابھی ملا ہے. تو لیٹس سی کہ کہاں تک چیزیں کس ڈائریکشن کی طرف جاتی ہیں. لیکن میرے خیال میں عمر بھائی وہ شخصیت ہیں کہ جو کبھی بھی خان صاحب کے فیصلے کی نفی نہیں کریں گے. ایز مچ ایز آئی نو ہم, وہ خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کرتے ہیں ہمیشہ. تو ابھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے, ABN ڈیجیٹل کے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے لیے بھی, پاکستانیوں کے لیے بھی, اور جو سیاسی آپ کا کوئی آپ پازیٹیو ریویو دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ تھینک یو. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اپنی عوام کو کہ دیکھیں خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان کے لیے جینا سکھایا ہے, جنہوں نے ہمیں اس قوم کے لیے جینا سکھایا ہے. اور خان صاحب نے اپنی ذات کی ہمیشہ نفی کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ قوم اور ملک کو آگے رکھا ہے. اس وقت بھی دیکھیں اگر وہ شخص چاہتا نا تو وہ شخص آج سے 2 سال پہلے ہی وہ ڈیل کر کے وہ NRO لے کے وہ شخص یہاں سے جا سکتا تھا. انہوں نے کئی بار کوشش کی, کئی بار کہا, لیکن عمران خان کا ہمیشہ ایک ہی جواب تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ خان نے ہمیشہ انکار کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ملک بھی میرا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس ملک سے کیوں جاؤں, میرا گھر ہے یہاں پہ, سب کچھ میرا یہاں ہے, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب کی تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی اسٹیک باہر نہیں ہے, ان کا سارا اسٹیک اس ملک میں ہے. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے سب سے, اور خاص طور پہ ان سے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ خان کو ہرا نہیں سکے, تو اب آپ معافی مانگ لیں. ہمارا خان بڑا درویش انسان ہے, وہ معاف کر دے گا آپ کو, سب کو معاف کر دے گا. لیکن یہ پروپوگینڈا جو ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ میرے خیال میں خان کی فیملی نے نا بڑی قربانیاں دے دی ہیں, اور جو ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پاکستان کو اصل لیڈر کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر عمران خان ہوتے تو سیلاب کی یہ جو صورتحال تھی اس سے ہم بہت پہلے نکل چکے ہوتے. خان صاحب نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ کلائمیٹ چینجز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ہمیں اس پہ جو ہے کام کرنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ خان صاحب کی جتنی پروڈکشنز تھی وہ ساری پوری ہوئی ہیں. علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو خان صاحب نے اس ٹائم جو ہے اپروو نہیں کیا تھا, اس کی کیا ریزنز تھی, وہ بھی یہی تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ آج وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. تو اس وقت ہم سب کو مل کر اپنے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ جو لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. ہمیں ان کو فائنینشلی بھی, مورلی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا چاہیے, کیونکہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس عوام کی وجہ سے ہی یہ ملک قائم و دائم ہے, اور ہمیں اس عوام کو جو ہے وہ اٹھانا ہے اور کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام کا, ہمارے ملک کا, ہمارے لیڈر کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.
पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, ABN का जो वर्ड्स हैं वही कौम की सोच, हम पहुंचाते हैं आप तक कौम की आवाज़। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं समाबिया ताहिर, MP रह चुकी हैं और लास्ट इलेक्शन में MNA के तौर पर सामने आई थी और उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 पर वो जीती हैं। तो उनका नुक्ता नज़र इस नशिस्त में हमने आप तक पहुंचाया, उनसे रिलेटेड जो भी सवालात थे जो आवाम ने हम तक पहुंचाए कि हम करें, और उनकी जानिब से भी जो जवाब आया वो हमने एज इट इज़ आपके सामने रखा है। और अगली नशिस्त में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए ABN डिजिटल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।